अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सीरा इन द डिजिटल एज, प्योरिटी इन द पोल्यूटेड वर्ल्ड। इस सिलसिले में आज हम देखेंगे पेशेंस वर्सेस इंस्टेंट ऑनलाइन आउटरीच। आज का दौर कैसा है? हम में से हर कोई जल्दी में है। हमारे फ़ोन की हर स्वाइप हमारी बेसब्री की गवाही देती है। वीडियो 30 सेकंड से ऊपर हो, टू लॉन्ग, डिडंट वॉच। रिप्लाई फ़ौरन आए, अनफॉलो कर दो। दुआ का आंसर डिले हो, क्या फ़ायदा दुआ करने का। हमने हर चीज़ इंस्टेंट बना दी, मगर ईमान, बर्दाश्त और सब्र लगता है लॉग आउट हो चुका है। द क्राइसिस ऑफ इम्पेशेंस को देखना ज़रूरी है। जल्दी अमीर बनना है, मगर पेशेंस से नहीं, बस रील्स की इनकम से है। इंस्टेंट हसल, इंस्टेंट बर्नआउट, क्रेडिट कार्ड लाइफस्टाइल, ज़ीरो बरका, फ़क्र को फेलियर समझना। सोशल मीडिया पे हर दूसरा शख्स वैलिडेशन का एडिक्ट है। हर पोस्ट के साथ एक एंग्जाइटी अटैच होती है। कितने व्यूज़ आए, किसी ने रीशेयर किया या नहीं, और अगर कुछ ना हुआ तो डिप्रेशन, डिलीट, डिस्पेयर। शादी के बाद एक झगड़ा और लोग कहते हैं हम चल ही नहीं सकते, ये रिश्ता गलत था। फर्स्ट फाइट इज इक्वल टू टॉक्सिक वाइब्स। स्लाइट कॉन्फ्लिक्ट इज इक्वल टू ब्लॉक। पहले ही दिन फैसला हो जाता है, खुला, तलाक, वी डोंट मैच। निकाह इज इक्वल टू हनीमून फिल्टर्स, नॉट सब्र। इन लॉस कॉन्फ्लिक्ट, फौरन अलग हो जाना ही हल नज़र आता है। नो इमोशनल पेशेंस, जिस चीज़ के लिए दिल चाहने लग जाए उससे रुकना मुमकिन ही नहीं। आई नो इट्स रॉन्ग बट इट्स ट्रेंडिंग। टी इज इक्वल टू गॉसिप, वाइब इज इक्वल टू म्यूजिक, और हराम इट्स जस्ट अ फेज। हिजाब, आई ट्राइड फॉर अ वीक, डिडंट वाइब। नमाज when free, not when called. Tahajjud, motivation based. Quran, Ramadan only. Masjid, not essential, extra. Deen, trend not lifestyle. One problem arises, I'm done. Rejection, I'm not enough. हमें हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए। इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट वैलिडेशन, इंस्टेंट मैरिज। हम हर चीज़ का रिस्पॉन्स फ़ौरन चाहते हैं। फास्ट फूड, फास्ट मनी, फास्ट लव, फास्ट फॉरगिवनेस। इंस्टेंट नेकी का रिवॉर्ड चाहिए, अगर ना मिले तो कंप्लेन, दुआ कबूल ना हो तो फ़ौरन फेथ क्राइसिस, मुसीबत आए तो ब्रेक डाउन, पैनिक मोड या इंस्टा रैंट। वी फॉरगॉट दैट लाइफ इज़ अ टेस्ट, और जन्नत फ़ौरन नहीं मिलती, और पेशेंस के बगैर कहीं कुछ भी पॉसिबल नहीं। ये जो फास्ट लाइफ है ना, वन क्लिक लाइफ इज इक्वल टू ज़ीरो पेशेंस। हमारा दौर एक ऐसा हाइपर कनेक्टेड और डिजिटली ड्रॉप्ड दौर है जहाँ फूड पांडा पर खाना 20 मिनट में ना आए तो हम रिव्यू में गाली दे आते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। ड्राइवर 2 मिनट लेट हो जाए तो हम उसे बुरा भला कहते हैं। कॉल या मैसेज का फौरी जवाब ना मिले तो ताल्लुक़ ही ख़त्म करने का सोच लेते हैं। हमें हर चीज़ ऑन डिमांड चाहिए, हमें कुछ भी इंतज़ार में नहीं चाहिए। बच्चे वालिदैन के साथ क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि उनके उसूल सुन नहीं पाते, उनकी बातें आउटडेटेड लगती हैं। उनके साथ रहने के लिए सब्र की ज़रूरत होती है, और वो अब हमारी लाइफ स्पीड से मैच नहीं करता। मॉम, यू डोंट गेट इट। बहन भाइयों से ताल्लुकात क्यों टूटते हैं? क्योंकि ईगो बहुत फ्रेजाइल हो गई। थोड़ा सा इख्तिलाफ भी बर्दाश्त नहीं होता। कोई बात कह दे उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। हम टॉलरेट नहीं करते, हम डिसकनेक्ट करते हैं। तलाक़ें क्यों होती हैं? क्योंकि
ایکسپیکٹیشنس رومانٹیسائز ہو چکے ہیں. ہر رشتہ ریلز جیسا پرفیکٹ ہونا چاہیے. کوئی ریئل ورلڈ فرکشن برداشت کرنے کو تیار نہیں. He didn't get my vibe. She argues too much. اور رزلٹ کیا؟ نکاح آف، لائف شیٹرڈ، کڈس بروکن. خودکشیاں اور ڈپریشن کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ ہم کمفرٹ کے عادی بن گئے. کرائسس پر صبر کر ہی نہیں سکتے. پریشر بیئر نہیں ہوتا، بس نہیں سہ سکتا. آئی گیو اپ. غصے میں قتل کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ٹیمپر کا ٹالرنس زیرو ہے. سیلف کنٹرول کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں بچا. انسان بس ریئیکشن مشین بن چکا. اس نے بات غلط کی، میں نے ختم کر دیا. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، چاہے پلائر ہو یا ریونج، بس ابھی چاہیے. اور کینسل کلچر ہے، جو بات دل نہ لگے اس کو بلاک یا کینسل کر دو. سیلف obsession، ہر چیز ہمارے کمفرٹ، ہماری پسند، ہماری کنوینئنس کے گرد گھومے. جو اس سے ٹکرائے اسے نکال دو. ہمیں سکون، تعلق، مقام، سب کچھ فوری چاہیے. اور جو ڈیلے کرے وہ ہمارے لیے ٹاکسک بن جاتا ہے. اور نتیجہ بروکن فیملیز، کرپلڈ مینٹل ہیلتھ، ہالو فیتھ، میننگ لیس ہسل، ٹاکسک کمپیریزن، ایمپٹی سکسیس، نو ڈیپ فرینڈشپس، نو ریئل جوائے، نو پیس. آن لائن غصہ بڑھ رہا ہے. جب لڑنے والا سامنے نہ ہو اور کانسیکوینسز کا سامنا نہ کرنا پڑے تو انسان اسکرین پر کچھ بھی لکھ دیتا ہے، کسی کو بھی شیم کرتا ہے، کبھی انسلٹ، کبھی کینسل. آن لائن گمنامی ہمیں بے قابو کر دیتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر بات کا انسٹنٹ ریئیکشن آئے. کسی نے اختلاف کیا فوراً رپلائی، کسی نے بات نہیں مانی فوراً ناراضی. یہی انسٹنٹ اینگر کلچر ہمیں ٹھہراؤ سے محروم کر رہا ہے. ہم صرف وہی چیزیں فالو کرتے ہیں جو ہماری سوچ سے میچ کرتی ہیں. تو جیسے ہی کوئی الگ بات کرے ہم فوراً کہتے ہیں دس پرسن از ٹاکسک. اینگر شیلز. جتنا آپ اگریسو کانٹینٹ بنائیں گے اتنے شیئرز، اتنے ویوز اور انگیجمنٹ ملے گی. یہی وجہ کہ سوشل میڈیا پر غصے کا کانٹینٹ وائرل ہوتا ہے. اس ساری صورتحال کا حل کیا ہے؟ صبر، دا الٹیمیٹ پاور موو. آج ہم بات کریں گے صرف برداشت کرنے کی نہیں، صرف چپ رہنے کی نہیں. دس از اباؤٹ کانشیس صبر، جسے ہمارے رول ماڈل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں اپنایا. صبر میں جی کر دکھایا. He faced hate in real life. He didn't block people. He forgave them. He didn't post revenge stories. He made duas for his enemies. He didn't clap back. He stepped back, reflected and rose higher. آئیے ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ صبر کیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیسے صبر کی اگزامپل سیٹ کی. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے صبر کیا ہے. پیشنس، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر. روز صبح جلدی اٹھنا، فجر کی نماز پڑھنا، ظاہر ہے صبر چاہیے. پھر دن کے مختلف اوقات میں 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، حلال و حرام کی پابندی کرنا، اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے ان سب پر عمل کرنا، یہ سب صبر ہے. دوسرے گناہوں سے بچنے پر صبر. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے کاموں سے روکا ہے ان سب سے رکنا صبر ہے. تیسرے اللہ کے فیصلوں پر صبر. جب دعا میں دیر ہو، جب آزمائش آ جائے، جب دل کا حال کوئی نہ سمجھے، تب اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا صبر ہے. تو بلو پرنٹ پیشنس ان سیرہ دیکھیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیکن آف صبر. کیا کبھی آپ نے صبر کو قریب سے دیکھا ہے؟ نہیں. تو آئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلیے، کیونکہ صبر کا سب سے حسین چہرہ، سب سے اعلیٰ مثال، سب سے خوبصورت داستان وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتی ہے. بیوٹیفل پیشنس. صبر جو جمیل ہے، اللہ تعالیٰ نے صبر کو جمیل کہا ہے، یعنی خوبصورت. کیسا عجیب حسن ہے نا. ظاہری طور پر تو صبر کڑوا لگتا ہے. آنسو، تکلیف، تنہائی، خاموشی، بے بسی،
مگر اللہ کے نزدیک یہی صبر جمیل ہے، کیونکہ صبر کا صلہ اللہ کی خاص قربت ہے، دلوں کو سکون ہے، آسمانوں پر تعریف ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور حشر کے میدان میں پکارا جائے گا، کہاں ہے صبر کرنے والے، آج بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں۔ تاریخی طور پر دیکھیے، جب سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنا پڑا تو صبر کیا، سب کچھ چھن گیا پھر بھی دل مطمئن تھا۔ جب سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا، صبر کیا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو ذبح کرنا پڑا، صبر کیا۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے، صبر کیا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مسلسل انکار کا سامنا رہا، صبر کیا۔ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے سختیاں دیکھیں، صبر کیا۔ لیکن جب ان سب آزمائشوں کو ایک ساتھ کسی نے جھیلا تو وہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے صبر کے زندہ مثال تھے۔ آپ نے یتیمی دیکھی، غربت دیکھی، دشمنی برداشت کی، عزیزوں کی جدائی سہ لی، بیٹے بار بار دفنائے، شیب ابی طالب میں بھوکے رہے، طائف میں پتھر کھائے، جنگوں میں زخمی ہوئے، دوستوں کی لاشیں اٹھائیں، فراق مکہ اور وطن سے جدائی دیکھی اور ہر بار کیا صبر، صبر جمیل۔ اور محمد رسول اللہ کا صبر کیسا تھا؟ آپ کا صبر جذبات پر قابو رکھنے کا نام تھا، زبان کو شکایت سے بچانے کا نام تھا، دل میں رنج رکھ کر بھی لب پر مسکراہٹ رکھنے کا نام تھا، دعا کرتے ہوئے بھی اپنی امت کو یاد رکھنے کا نام تھا، طوفان میں بھی کشتی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دینے کا نام تھا۔ صبر کی ہر قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھی۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی قسم کی آزمائش سے گزرتا ہے، کوئی جذبات پر صبر کرتا ہے، کوئی بیماری پر، کوئی رشتوں کے فراق پر، کوئی مالی تنگی پر، کوئی دشمنوں کی زیادتی پر، کوئی دعا کے دیر سے قبول ہونے پر، کوئی گمنامی، بے توقیری، تنہائی پر۔ مگر ایک ہستی ایسی تھی جس پر یہ ساری آزمائشیں آئیں اور پھر بھی ہر بار وہ اللہ کو راضی کرنے والا صبر اختیار کرتے رہے، اور وہ ہے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کبھی کسی نے اتنا کچھ سہ کر بھی صبر کیا؟ جنہوں نے محبت کی وہ بھی چھوڑ گئے، جنہوں نے ساتھ دیا وہ شہید کر دیے گئے، جنہوں نے قدر کی وہ ہجرت پر مجبور ہوئے، جن سے نسبت تھی وہ بچھڑ گئے۔ مگر محمد رسول اللہ نے کسی کو الزام نہیں دیا، کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، کبھی تھک کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ جب ہر طرف سے وار ہوا تو وہی آئی، صبر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی گئی، آپ کو شہر سے نکالا گیا، آپ کے خلاف نفرت انگیز مہمات چلی، آپ کے کردار پر حملے کیے گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی صبر کریں اور آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، یعنی کوئی خود صبر نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتے ہیں۔ اور جب سب نے چھوڑ دیا، راستے بند کیے، بات نہیں سنی، تب دل توڑ دینے والے لمحے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، صبر کیجیے اور وہ بھی صبر جمیل۔ صبر جمیل وہ صبر ہے جس میں نہ شکوہ ہو، نہ طنز، نہ پوسٹ، نہ دکھاوا، بس اللہ پر مکمل یقین اور دل کا مکمل سکون۔ جب مصیبتیں پے در پے آئیں، جب دشمن بڑھتے گئے اور نصرت میں تاخیر محسوس ہوئی تو رحمتوں والا وعدہ اتر آیا، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تو صبر کریں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ Delayed is not denied، ڈیلے ہوا ہے، ختم نہیں ہوا۔ جب قوم نے مذاق اڑایا اور شدید نفرت دکھائی تو اللہ رب العزت نے نبی کریم کو سابقہ عظیم رسولوں کی صف میں شامل کر کے فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، صبر کیجئے جیسے عزم والے رسولوں نے صبر کیا۔ محمد رسول اللہ کا صبر کیسا تھا؟
وہ صبر جس میں زبان سے شکوہ نہ نکلا، وہ صبر جس میں دشمنوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا تھی، وہ صبر جس میں پتھروں کا جواب محبت کی التجا تھی، وہ صبر جو اللہ کی نصرت ہر حال میں آئے گی کے یقین پر قائم تھا، وہ صبر جو سوشل میڈیا پر نہیں سجدوں میں ظاہر ہوتا تھا، وہ صبر جو دعاؤں سے مضبوط ہوا، وہ صبر جو اندر کے غصے کو پگھلا کر نور میں بدل دیتا ہے، وہ صبر جو نفس کو دباتا نہیں نکھارتا ہے۔ محمد رسول اللہ کا صبر ایک مضبوط ترین انسان کا صبر تھا، جو جانتا تھا کہ اللہ کافی ہے اور آخر کار جیت انہی کی ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں۔ یاد کریں وہ واقعہ جب بیت اللہ کے سائے میں گستاخی کی انتہا ہو گئی۔ ابن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ بیت اللہ کے پاس نماز میں تھے، ابو جہل نے مذاق اڑانے کا منصوبہ بنایا، ایک شخص نے اونٹنی کی بچہ دانی لا کر آپ کے کندھوں پر رکھ دی، جبکہ آپ سجدے کی حالت میں تھے، دشمن قہقہے لگا رہے تھے اور آپ سجدے میں خاموش پرسکون رب کے حضور جھکے ہوئے، مگر آپ کا انداز خاموش سجدہ، کوئی جواب نہیں، کوئی غصہ نہیں۔ علماء جب سب تماشا دیکھ رہے تھے تب ایک بچی سیدہ فاطمۃ الزہرا آئیں، انہوں نے اس جھلی کو ہٹایا، اپنے بابا کو سہارا دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ترین ہستی جو سب کے لیے رحمت بن کر آئے، جو خود تکلیف سہ کر امت کو بچانے کی فکر کرتے رہے، وہ خود کس حد تک اذیت سے گزرے یہ جان کر بھی دل کانپ جاتا ہے۔ آپ وہ واقعہ یاد کیجئے، حتیم کعبہ، جہاں سکون ہونا چاہیے تھا وہاں ظلم کی انتہا ہو رہی تھی۔ عقبہ بن ابی معیط آیا، نبی کریم نماز میں تھے، اس نے آپ کے کپڑوں سے گردن کو جکڑا، اتنی زور سے دبایا کہ دم گھٹنے لگا۔ سیدنا ابوبکر صدیق دوڑ کر آئے اور وہ تاریخی جملہ کہا جو صدیوں تک مظلوموں کی ڈھال بن گیا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ جب گردن دبائی گئی تب بھی زبان سے بددعا نہیں نکلی، اور غزوہ احد میں جب چہرہ زخمی ہوا اور خون بہا، احد کے میدان میں تلواریں چل رہی تھیں، میدان گرم تھا، زخم بہہ رہے تھے اور نبی کریم تنہا رہ گئے۔ دشمن نے وہ ظلم کیا کہ آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا، پیشانی پر زخم آیا، رباعی دانت شہید ہوئے، خود یعنی ہیلمٹ ٹوٹ گیا اور پاک خون بہنے لگا۔ سیدنا علی پانی لا رہے تھے، سیدہ فاطمہ زخم دھو رہی تھی، خون مسلسل بہہ رہا تھا، رک نہیں رہا تھا۔ تب انہوں نے ایک چٹائی جلائی اور اس کی راکھ سے زخم بھر دیا، تب جا کر خون رکا۔ اور نبی کریم کا رد عمل، بدلہ، جواب، شکایت ہرگز نہیں، صرف ایک عمل، صبر، اور ایک نیت، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجر کی امید۔ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ وہ جانتے نہیں۔ اب آپ اپنی طرف دیکھیے، کیا آپ کو صرف ایک کامنٹ پر غصہ آ جاتا ہے؟ کیا آپ کسی کے سٹوری رپلائی یا ٹریگرنگ پوسٹ پر فوراً ناراض ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ رپلائی لکھنے میں جلدی کرتے ہیں اور صبر بھول جاتے ہیں؟ کیا آپ کو کسی کا ایک فکرہ، ایک بات دنوں تک ہرٹ کرتی رہتی ہے؟ تو پلٹ کر دیکھیے، آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون دے کر بھی صبر کیا، صرف اس لیے کہ ہمیں سبق ملے۔ اور کیسے نہ یاد کریں آپ کے اس واقعے کو جب امت رو پڑی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی معراج دکھائی۔ حالات اتنے کٹھن ہو چکے تھے کہ صحابہ کرام بھی رو دیے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ یہ سوال آج بھی آپ نے سنا ہوگا، بس اب بہت ہو گیا، اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تم سے پہلے کے لوگ بھی آزمائے گئے، زمین میں گڑھا کھود کر انہیں بٹھایا گیا، آرا سر پر رکھا گیا،
جسم چیر دیے گئے، ہڈیاں الگ، گوشت الگ، لیکن وہ اپنے دین سے پیچھے نہ ہٹے، اور آخر میں فرمایا وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم لوگ جلد بازی کرتے ہو۔ کیسے نہ تذکرہ کریں بھوک کی انتہا، صبر کی معراج شیب ابی طالب کا۔ 3 سال، جی ہاں 3 مکمل سال بائیکاٹ، لاک ڈاؤن، سوشل آئسولیشن، کوئی سلام نہیں، کوئی بات نہیں، درختوں کے پتے تک کھانے کی نوبت آ گئی۔ کعبہ میں تحریری معاہدہ لٹکایا گیا، مگر کیا نبی کریم نے ہار مانی؟ ہرگز نہیں۔ دعوت بند نہیں ہوئی، صبر کی زبان پر یہی پیغام رہا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پا جاؤ گے۔ کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، نہ اپنی دعوت روکی، نہ اپنے اصول چھوڑے، بلکہ جتنا زیادہ محاصرہ اتنی زیادہ للکار، جتنا زیادہ دباؤ اتنا زیادہ استقلال۔ صبر اور یقین دنیا بدل دینے والی طاقت ہے۔ نبی کریم کو یقین تھا اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آج اگر پتے کھانے پڑ رہے ہیں تو کل حوض کوثر پر جام بھی ہمارے نصیب میں ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو شہرت ملے بغیر محنت کے، آپ چاہتے ہیں کہ دعائیں فوراً قبول ہوں بغیر آزمائش کے، آپ چاہتے ہیں کہ روحانی بلندی بغیر آنسوؤں کے مل جائے، تو سنیں نبی کریم نے فرمایا لیکن تم جلد بازی کرتے ہو۔ تو وائرالٹی سے نہیں، ویژن سے کام لیں، ٹرینڈ سے نہیں، ٹروتھ سے جڑیں، شارٹ کٹ نہیں، صبر کا راستہ پکڑیں۔ اور اس رات کو کیسے بھول جائیں جب آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، جب تلواریں بے نیام تھیں پھر بھی مکمل اطمینان تھا۔ وہ ایک رات کیسی تھی؟ وہ رات جب رات کے سائے ہر طرف پھیل چکے تھے اور قریش کے 50 جنگجو تلواریں نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر چکے تھے۔ انہوں نے صرف آپ کا جسم نہیں، آپ کی دعوت روکنے کا ارادہ کیا تھا، مگر محمد رسول اللہ نے کیا کیا؟ اپنے صحابی سیدنا علی کو بستر پر سلا کر خود توکل، یقین اور صبر کا لباس پہن کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور غزوہ احزاب اور مسلسل فزیکل سیج شیبت ابی طالب میں آپ 3 سال محصور رہے۔ غزوہ احزاب میں چاروں طرف دشمن تھے، کھانا کم، وسائل ناپید، تنگی زیادہ، غم شدید، لیکن صبر پہلے سے بڑھ گیا، توکل اور مضبوط ہو گیا، دعوت مزید پر اثر ہو گئی، کیونکہ محمد رسول اللہ جانتے تھے بند دروازوں کے پار بھی اللہ ہے، اور وہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے۔ جسم کا محاصرہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے، مگر روح کا گھیراؤ وہ انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ قریش مکہ نے آپ کو کبھی مجنون کہا، کبھی جادوگر، کبھی شاعر، کبھی کہانت کا الزام لگایا، کبھی بازاروں میں کھڑے ہو کر آپ کی دعوت کے خلاف پروپیگنڈا کیا، حتیٰ کہ آپ کا چچا ابو لہب بھی آپ کی توہین میں شامل تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے پلان کو یوں بے نقاب کیا، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ سازشیں کرتے تھے لیکن اللہ بھی تدبیر کرتا تھا، اور وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ نبی کریم کا رد عمل کیا تھا؟ نہ رکے، نہ ڈرے، نہ جھکے، نہ مداہنت کی، بلکہ کمزوروں کے پاس گئے، غلاموں کے ساتھ بیٹھے، مظلوموں کو گلے لگایا، دعوت جاری رکھی، پیغام دیتے رہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پا جاؤ گے۔ جب دشمنوں نے آپ کو گالیاں دیں اور رب نے جواب دیا، ذرا تصور کیجئے، وہ ہستی جو انسانوں کو جہالت سے نکال کر روشنی میں لا رہی ہو، اسے کبھی مجنون کہا جائے، کبھی جادوگر، کبھی شاعر، کبھی کہانت کرنے والا، اور مقصد بس ایک، اس کی دعوت بند ہو جائے، آواز دب جائے، لوگ بدظن ہو جائیں۔ پروپیگنڈا ورسز پروفیٹ ہوڈ،
دشمنوں کے پاس دلیلیں ختم ہو گئیں تو وہ گھٹیا ہتھ کنڈوں پر اتر آئے، بازاروں میں کھڑے ہو کر جھوٹے القابات، سوشل سرکلز میں کردار کشی، عام لوگوں میں خوف اور نفرت پھیلانا، اور میڈیا کے انداز میں دس مین از ڈینجرس مہم چلانا۔ اور مقصد کیا تھا؟ دعوت کا بلیک آؤٹ۔ جب آپ پر الزام لگا انک لمجنون، تم تو دیوانے ہو، تو آپ نے جواب نہیں دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود جواب دیا، وما صاحبکم بمجنون، تمہارا ساتھی ہرگز دیوانہ نہیں ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود دفاع کیا، کیونکہ حق والے جب صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود جواب دیتا ہے۔ آج کی دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ ہر کوئی اپنی ذات کا جھنڈا لے کے کھڑا ہے، میں نے خود اپنا دفاع کرنا ہے، اپنا مقابلہ کرنا ہے، میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے۔ لوگوں کے اندر ریاکشنز کیوں لگتے ہیں؟ اپنی ذات کے لیے نا، اپنی بڑائی کے لیے۔ کتنا فرق ہے تکبر اور تواضع میں۔ رسول اللہ میں تواضع تھی، آپ ان باتوں کو بلاک کر دیتے تھے اور لوگوں کو اللہ کا پیغام دیتے تھے۔ اور جب آپ بلاک نہیں کرتے، آپ ایک کنڈیشنڈ مائنڈ سے سوچتے رہتے ہیں، پلیوٹڈ مائنڈ سے سوچتے رہتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آؤٹریج، غصہ، ضد، ہٹ دھرمی، بدلہ، انتقام، حسد اور جانے کیا کچھ۔ پلیوٹڈ، خود بھی پلیوٹڈ ہوئے، اپنا ذہن پلیوٹڈ ہے، ارد گرد کا ماحول پلیوٹڈ ہے، اور پورا معاشرہ پلیوٹڈ کرنے میں بھرپور رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیا یہ ہے ایک مسلمان کا طرز عمل؟ کیا یہ ہے محمد رسول اللہ کے امتی کا طرز عمل؟ ہمیشہ اپنے پلیوٹڈ ذہن کا ہی دفاع کرتے رہیں گے؟ گھروں کے اندر، رشتوں کے درمیان ایک طرف لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں، دین کی دعوت دیں، اور دوسری طرف اللہ اکبر کی بجائے انا اکبر، تو پھر انا پرست ہوئے نا، خدا پرستی کہاں ہے؟ خدا پرستی تو صبر میں ہے، خدا پرستی سے انسان صبر کرنے کے قابل ہوتا ہے، اور انا پرستی سے غصے کا شکار ہوتا ہے۔ یہ غصہ آپ کو کہاں لے جائے گا؟ اندر تو آگ لگی ہوئی ہے، بجھے گی نہیں، تو آہستہ آہستہ غصہ دبے گا، ڈپریس ہو جائیں گے، تنہا رہ جائیں گے۔ آخر آپ نے کب یہ طرز عمل چھوڑنا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیے، لوگوں نے کبھی کاہن کہا، کبھی شاعر، کبھی جادوگر۔ رب العزت نے فرمایا بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر، کہتے ہیں یہ خواب ہے، جھوٹ ہے، شاعر ہے، اور جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں، تم بہت کم نصیحت لیتے ہو۔ ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہے اور ہم اس کی موت کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اور ہم نے اسے شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ اس کے لائق تھا۔ کفار نے کہا یہ جادوگر ہے، ان ھذا لساحر مبین، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، اسی طرح ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کو انہوں نے جادوگر یا دیوانہ نہ کہا ہو۔ سچ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہوتی ہے، الفاظ کے تیر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کے تیروں کا مقابلہ کیسے کیا؟ کیا آپ صرف جاننا چاہتے ہیں یا آپ بھی الفاظ کے تیروں کا مقابلہ ایسے ہی کرنا چاہتے ہیں؟ محمد رسول اللہ کو فالو کریں گے یا سیٹنک فالوئنگ جاری رہے گی؟ کوئی ایک راستہ تو ہر کسی کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ محمد رسول اللہ کا جواب دیکھیے، رد عمل نہیں، رب کی طرف رجوع۔ اپنے آپ سے پوچھئے آپ رب کی طرف رجوع کرتے ہیں یا نفس کی طرف؟ الزام نہیں، عزت سے خاموشی۔
گلہ نہیں، دعوت کا تسلسل۔ دعوت تو وہی دے سکتا ہے نا جو اپنی ذات کی دلدل سے باہر نکلتا ہے، ورنہ تو انسان ذات کا ہی دفاع کرتا رہ جاتا ہے۔ اور ریجیکشن نہیں، قلبی یقین۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جو رب حق دے کر بھیجے وہ جھوٹ کو کبھی جیتنے نہیں دیتا۔ محمد رسول اللہ کا جواب صرف صبر، نہ شکایت نہ بدلہ۔ آپ کیا کریں گے؟ آج ارادہ کر ہی لیں انا پرستی چھوڑنے کا۔ آج اللہ اکبر کہہ دیجئے۔ آج اپنے نفس کی طرف دیکھنے کی بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دیکھنے کا ارادہ کر لیں۔ دعا سکھائی تھی رسول اللہ نے، اللہم رحمتک ارجو، یا اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے نہ کرنا، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ، میرے حالات کی اصلاح کر دینا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ رسول اللہ تو دعا کرتے تھے، یا اللہ ایک لمحے کے لیے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ یا لمحے لمحے سبھی نفس کے حوالے ہوتے ہیں، نفس سے اٹھ ہی نہیں پاتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، کبھی طنز کا مقابلہ طنز سے نہیں کیا، اپنی دعوت میں ذرہ برابر توقف نہیں کیا، کسی کی نفرت سے دل برداشتہ نہیں ہوئے، صرف رب سے اور قریب ہو گئے۔ جب دشمنوں نے دیواریں کھڑی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا لیا۔ وہ آپ کی آواز دبانا چاہتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا تذکرہ ہی بلند کر دیا۔ وہ گالیاں دینا چاہتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درود و سلام کو آپ کی عزت بنا دیا۔ یہ ہے صبر کا پھل۔ وہ قید کرنا چاہتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو آزاد کرنے والا نبی بنا دیا۔ وہ پریشان کرنا چاہتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے قوموں کو سکون دیا۔ نبی کریم کو صبر کا پھل کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا مقام محمود، حوض کوثر، لواء الحمد جو آپ کے ہاتھ میں ہوگا، شفاعت کبریٰ، قرب الہی کا سب سے اونچا درجہ، وسیلہ، فضیلت، رفت و بلندی، کیونکہ محمد رسول اللہ نے صبر کیا، بدلے کی بجائے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا۔ اب یہ بتائیے کہ آپ کیا کریں گے؟ کیا ہمیں اس مقام پر رک کر سوچنا نہیں چاہیے؟ ہاں، کرنے والا کام یہی ہے، اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا جائے۔ یہی چیز تو انسان کو صبر سے روکتی ہے۔ لگتا ہے کہ اگر سامنے والے کی بات کا جواب میں نے خود نہ دیا تو اس کو کون پوچھے گا، یہ تو ہمیشہ ایسے ہی کرے گا۔ اسے لگتا ہے کہ سارا کچھ میں نے ہی کرنا ہے۔ اور یہیں تو رسول اللہ مختلف تھے۔ آپ نے ساری زندگی ہر حوالے سے اپنا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ان کا معاملہ سنبھالا۔ رسول اللہ ہر موقع پر صبر کرتے، اور ہر صبر اور معاف کرنے پر ان کے رینکس بڑھتے رہے۔ یہی تو نبی کریم نے ہمیں سکھایا، فرمایا وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کر دینے کی وجہ سے بندے کی عزت ہی میں اضافہ کرتا ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اونچا کر دیتا ہے۔ اب آپ بتائیے، اپنا جائزہ لیں گے؟ کیا اب آپ ارادہ کریں گے؟ کیا اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں گے؟ معافی کی وجہ سے عزت میں اضافہ ہوگا، کسی کی بات سے آپ کی عزت میں کمی نہیں ہوگی۔ اللہ کی خاطر تواضع اختیار کر لیں۔ ابلیس کی پیروی ہے ایگو کا شکار ہونا۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اونچا کر دیتا ہے۔ یقین کر لیں، کب تک بے یقینی کا شکار رہیں گے؟ آج ارادہ کر لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو عزت نصیب کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو بلندیاں نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ کاؤنٹلیس ایسے مواقع تھے کہ محمد رسول اللہ کو اذیتیں دی گئیں، لیکن آپ نے صبر کیا۔ قریش نے کہا یہ تو ابتر ہے، نسل ختم ہو جائے گی، تو آسمانوں سے وحی آئی،
ان نشانیہ کا هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے۔ سبحان اللہ، اس نبی پر تہمتوں کی بارش ہوئی اور آپ نے کیا کیا؟ نہ بددعا، نہ واویلا، نہ ریٹیلیٹ کیا، نہ فائٹ بیک کیا، بلکہ صبر، خاموشی، یقین، توکل۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کیا کرتے ہیں، ریٹیلیٹ کرتے ہیں، فائٹ بیک کرتے ہیں، یا صبر کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، اس پر توکل کرتے ہیں۔ جب آپ کے دل کے اندر آگ لگتی ہے، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں پر یقین آتا ہے؟ کیا اپنا معاملہ اس کے سپرد کرتے ہیں یا خود اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں؟ محمد رسول اللہ نے صرف ایک ہی فوکس رکھا، دعوت اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامن بیوی پر الزام لگایا گیا، جھوٹا ہونے کی تہمت لگائی گئی، غلام سے علم لینے کی بات کی گئی، وحی کو گھڑنے کا بہتان لگایا گیا، مکہ کی گلیوں میں وسپر کیمپین چلتی رہی، یہ خود گھڑتا ہے، سیکھ کر لاتا ہے، سحر زدہ کرتا ہے، لیکن نبی کریم نے کیا کیا؟ صبر۔ اور ہر دفعہ ڈیفیمیشن کا جواب کہاں سے آیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی میں، ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے کہ یہ سب انہوں نے گھڑ لیا؟ تو جواب دیا، بل هو الحق من ربک، نہیں، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ جنہوں نے الزام لگائے وہ وقت کے ساتھ مٹ گئے، ان کے نام تاریخ میں مٹ گئے، ان کی باتیں غلط مثالیں بن گئی، اور جن پر الزام تھا محمد رسول اللہ، آج ہر وقت ہر جگہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کیا، اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا، اور خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت پر جمے رہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، محمد رسول اللہ کے اندر اتنا صبر کیسے آیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محرومیوں سے صبر کرنا سکھایا۔ سیدنا انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، مجھے اللہ کی راہ میں وہ تکلیفیں دی گئیں جو کسی اور کو نہیں دی گئیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ بعض دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک کھجور بھی نہیں ہوتی تھی۔ سیدنا عمر ابن خطاب کہتے ہیں، میں نے نبی کریم کو بھوک کی شدت سے اپنی کمر کو دوہرا کرتے دیکھا، اور اس دن ان کے پاس اتنی بھی کھجور نہیں تھی جو پیٹ بھر سکے۔ کیا یہ غربت تھی؟ نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے قربانی تھی، یہ ٹریننگ آف پیشنس تھی۔ ایک رات 3 لوگ باہر نکلے، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پوچھا، آپ دونوں کو گھر سے کس چیز نے نکالا؟ وہ بولے، بھوک نے۔ آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے بھی وہی چیز باہر لے آئی جو تم دونوں کو نکال لائی۔ صحیح مسلم کی 2038 نمبر روایت۔ سوچیں، نبی کریم جو ساری مخلوق کے سردار ہیں، ان کی بھوک کا عالم یہ ہے۔ تینوں محبوب بندے صرف اسی لیے رات کو باہر نکلے کہ شاید کہیں کچھ کھانے کو مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو زمین و آسمان کے خزانے ہیں، چاہے تو اپنے نبی کو سب کچھ دے دے، لیکن یہ مشکلات کیوں تھیں؟ کیونکہ یہ لائف ٹیسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کون صبر کرتا ہے اور کون نہیں، اور صبر تو جنت کی کرنسی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور تاکہ وہ جان لے صبر کرنے والوں کو۔ جنت کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے ٹیسٹ آف پیشنس ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ خندق کے دن بھی پتھر سے بندھا ہوا تھا، اور دل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑا ہوا۔ زمین کھودی جا رہی ہے، دشمن چاروں طرف سے گھیر چکے، بھوک 3 دن سے طاری ہے، صحابہ کے ہاتھ کمزور ہیں، زبانیں خشک، اور پھر نبی کریم خود خندق میں اترتے ہیں اور صحابہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہیں۔ صحیح بخاری کی 4101 نمبر روایت ہے۔ اور مدینہ منورہ میں جب آپ کے خلاف وسپر کیمپینز چلیں، دعوت کے خلاف
جوکس، میمز اور پروپیگنڈا پھیلایا گیا. منافقین نے دل توڑنے والی چالیں چلی، سازشیں کی، مگر نبی کریم نے کلیپ بیک نہیں دیا، فتوے نہیں لگائے، ریٹیلیٹ نہیں کیا. آپ نے اپنے لیے صبر کو چنا، سکون کو اپنایا، دعوت کو جاری رکھا. ایک غزوہ سے واپسی پر عبداللہ ابن ابی نے بدتمیزی کی اور کہا لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. ہم مدینہ گئے تو میں جو عزت والا ہوں محمد جیسے کمزور کو باہر نکال دوں گا، نعوذ باللہ. اور رسول اللہ اس موقع پر بھی نہیں بولے، خاموشی، صبر. دل ٹوٹا مگر زبان سے بددعا نہیں نکلی. آپ نے خود فرمایا جو مومن لوگوں کے ساتھ مل کے رہتا ہے اور ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو الگ ہو جائے اور برداشت نہ کرے. محمد رسول اللہ کو بخار آیا، ناٹ مائلڈ، ڈبل انٹینسٹی فیور، جس میں مبارک میں درد، تپش، کمزوری، بٹ سٹل شکایت نوپ، شکوہ زیرو، اونلی صبر اینڈ شکر. آپ نے فرمایا مجھے تم میں سے 2 لوگوں کے برابر بخار ہوتا ہے، اور فرمایا کوئی مسلمان بیمار ہو تو اللہ اس کے گناہ ایسے جھاڑتا ہے جیسے درخت اپنے پتے جھاڑتا ہے. دیٹس ناٹ جسٹ ہیلتھ ایڈوائس، اٹس اسپرچول ڈیٹاکس. پین از اکول ٹو پیوریفیکیشن، دیٹس دا وائب. تو صبر گیم ان 2025 کو دیکھیے. کوئی آن لائن ٹرول کرے، ڈونٹ ریئیکٹ، گو فل پروفٹ موڈ. بیمار ہو جائے تو سنیپ سٹریک نہ ٹوٹے، صبر بھی نہ ٹوٹے. دل ٹوٹ جائے، نیٹ فلکس بینچ سے بہتر ہے کہ تھوڑا صبر، تھوڑا ذکر کر لیں. دعا ڈیلے ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی سیٹ کی ہوئی ٹائمنگز کا ویٹ کریں اور پیشنس کا ریوارڈ سمیٹیں. فیلئرز ہیپن، آئیڈینٹی کرائسس مت بنائیں، صبر کریں. یو آر انفولڈنگ، یو آر ناٹ فیلنگ. پیشنس از ناٹ ویکنیس، پیشنس از ناٹ آؤٹ ڈیٹڈ، پیشنس از ناٹ پیسو. اٹس پروفیٹک اسٹرینتھ، ایموشنل انٹیلیجنس، اسپرچول میچیورٹی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل ایگزامپلز دیکھیں گے. آپ کا صبر صرف مصیبتوں یا اذیتوں پر نہیں تھا بلکہ عبادت پر استقامت میں بھی خوب نظر آتا ہے. آپ کی عبادات محض رسمی ریچولز نہیں تھیں بلکہ ان میں استقامت تھی، کنسسٹنسی، لگن، دل کی حاضری اور اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق شامل تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر ڈٹے رہیے. یہاں یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَاصْطَبِرْ، اس کا مطلب ہے استقامت کے ساتھ صبر، عبادت پر نہ تھکنا نہ اکتانا بلکہ مستقل مزاجی اور شوق سے اسے اپنانا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو. کیا آپ کو کبھی نماز مشکل لگتی ہے؟ کبھی عبادت کا دل نہیں کرتا؟ ایسا ہوتا ہے. کبھی کنسسٹنسی مینٹین کرنا چیلنج بن جاتا ہے. ہاں سب کے لیے ہوتا ہے، مگر نبی کریم نے ہمیں سکھایا کہ جب عبادت میں دل نہ لگے تب بھی جڑے رہنا ہی اصل محبت ہے. یہی صبر علی الطاعہ ہے. نبی کریم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت پر ڈٹے رہیں. نبی کریم راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے، پھر بھی نہ کوئی شکایت، نہ تھکن کا اظہار، بلکہ محبت میں اضافہ ہی ہوتا. تمام عبادات اور دین کے تمام احکامات کا تقاضا ہے کہ بندہ صبر کا دامن تھامے رکھے. نبی اکرم نے صبر کو اپنے عمل سے ایسے ثابت کیا جیسے کوئی اور نہ کر سکا. آپ نے روزوں کی سختی پر صبر کیا، حج جیسے طویل
اور دشوار سفر کو مکمل اطاعت سے ادا کیا، ہر رکن کو وقار کے ساتھ نبھایا اور دعوت و تبلیغ میں پیش آنے والی ہر اذیت پر استقامت دکھائی۔ جب آواز آئی قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کر دو، تو آپ نے اپنے گھر کے سکون کو خیر بات کہا اور امت کے غم میں دن رات جلنے لگے۔ دنیا کی مصروف ترین، تھکا دینے والی اور کبھی نہ رکنے والی لائف شروع ہوئی۔ دعوت و تبلیغ، تعلیم و تربیت، نمازیں، روزے، قرآن، دعائیں، آنسو، راتوں کی تنہائیاں۔ اور آپ کی راتیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے رہو مگر تھوڑی دیر۔ آپ کی راتیں اسی کی تفسیر بن گئیں، اور دن قم فانذر، اٹھو اور خبردار کرو کی عملی تصویر بن گئے۔ نہ کوئی بریک، نہ کوئی برن آؤٹ، نہ ہی کبھی آئی ایم ڈن وتھ پیپل کا جملہ۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت، امت کی تعلیم اور انسانیت کی رہنمائی میں صبر و استقامت سے بھرا ہوا تھا۔ جب لوگ کبھی تہجد میں کنسسٹنسی دکھاتے ہیں، کبھی صدقات میں آگے نکلتے ہیں، تو ہم واہ واہ کرتے ہیں، مگر یاد رکھیے جس راہ پر ہم سب کبھی کبھی چلتے ہیں، وہ راہ آپ نے تنہا، مکمل اور مسلسل طے کی۔ وہ راستہ صبر کا راستہ ہے۔ آپ کی عبادات سب سے بڑھ کر، صدقات سب سے زیادہ سخی تھے آپ کی تعلیم سب سے بڑے معلم تھے، آپ کو سب سے زیادہ تکلیفیں دے کر آزمایا گیا، اور آپ کا صبر بے مثال، بے حد، بے پایا تھا۔ He walked the hardest paths without ever complaining۔ صبر کے آئی کون؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اگر آپ تھک رہے ہیں، راستے میں رکاوٹ ہو، کچھ اچیو نہ ہو رہا ہو، یا لوگ آپ کو اگنور کر رہے ہوں، بس یاد رکھیے نبی کریم نے بھی یہ سب جھیلا ہے، اور انتہائی وقار، حوصلے اور صبر کے ساتھ جھیلا ہے۔ آپ کی ہر آزمائش ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، آپ تنہا نہیں ہیں، آپ اس راہ پر ہیں جس پر آپ کے نبی پہلے گزر چکے۔ صبر کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر مکمل بھروسے کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ سب اس لیے تھا کہ قیامت تک آنے والی امت کے ہر فرد کو معلوم ہو کہ جب کوئی بھوک یا بے کسی سے گزرے تو اسے یقین ہو کہ میرے نبی بھی گزرے ہیں، جب کوئی دل ٹوٹنے کا درد محسوس کرے تو اسے تسلی ہو کہ میرے نبی نے بھی یہ غم اٹھایا ہے، اور جب کوئی حالات سے ٹوٹ رہا ہو تو وہ کہہ سکے اگر نبی کریم نے صبر کیا تو میں بھی کر سکتی ہوں، میں بھی کر سکتا ہوں۔ صبر آپ کی اسپرچول شیلڈ ہے۔ رسول اللہ نے ہمیں سکھایا صبر ایک ڈھال ہے جسے کوئی توڑ نہیں سکتا، صبر ایک خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، صبر ایک ایسا چشمہ ہے جو دل کی سرزمین کو سیراب کرتا ہے، صبر وہ خوبصورتی ہے جو چہرے پر نہیں روح میں چمکتی ہے، اور محمد رسول اللہ کا صبر ہماری انسپریشن ہے۔ جب رشتے بیٹرے کریں، جب لوگ آپ کو مس انڈرسٹینڈ کریں، جب آپ ٹرائی کر رہے ہیں اور رزلٹ نہ آئے، جب آپ اکیلا محسوس کریں، تو یاد رکھیں نبی اکرم نے ہم سے زیادہ مشکلات برداشت کی، لیکن پھر بھی کبھی نیگیٹو ریاکشن نہیں دیا، نہ کلیپ بیک کیا، نہ کینسل کیا، نہ ریج پوسٹ لکھی، بس صبر کیا۔ یاد رکھیے صبر صرف انتظار نہیں، یقین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، اس کی حکمت پر، اس کے وعدے پر، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی زندہ مثال تھے۔ اگر آپ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی محمد رسول اللہ کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا چاہتے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ صبر کیسے ہماری زندگی کا حصہ بن سکتا ہے۔ حقیقت میں نہ کہ صرف موٹیویشنل کورس میں۔ پہلی بات ہے اللہ پر ایمان، ریئل اینکر ان اے نوائزی ورلڈ۔ صبر اصل میں ایک ریئیکشن نہیں بلکہ ایک رسپانس ہے جو یقین سے آتا ہے۔ جب دل مطمئن ہو کہ Allah's timing is never off. I may not get what I want now, but He knows what's best and when.
جب انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے تو انسان جلد بازی اور ایموشنل میلٹ ڈاؤن سے بچ جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے قرآن، یور اسپرچول ڈیٹاکس۔ صبر کا اصل ذریعہ اللہ کا کلام ہے۔ رسول اللہ نے قرآن کے ذریعے صبر سیکھا تھا۔ قرآن کی تلاوت اور اس پر غور و فکر انسان کے اندر یقین پیدا کرتا ہے، خوف کو کم کرتا ہے، مقصد کا شعور دیتا ہے، جلد بازی سے بچاتا ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھیں تو دل میں ایسی روشنی پیدا ہوگی جو صبر کو آسان بناتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ تمہارا صبر اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے نا۔ اور تیسرے، نبی کریم کی سیرت اور الٹیمیٹ لائف کوچ محمد رسول اللہ۔ اگر ہمیں صبر سیکھنا ہے تو ہمیں سیرت نبوی پڑھنی اور سمجھنی ہوگی۔ اور چوتھے، نیک صحبت، وائب چیک میٹرز۔ یو آر دا ایوریج آف یور 5 کلوزسٹ پیپل۔ اگر آپ ہر وقت کمپلین کرنے والے، ہر بات پر ریج کرنے والے، ہر چیز کو فلیکس یا روسٹ سمجھنے والے لوگوں کے ساتھ ہیں تو صبر تو کیا، پیس آف مائنڈ بھی نہیں بچے گا۔ لیکن اگر آپ اللہ کنیکٹڈ، کمپوزڈ، کام، گریٹفل اور گراؤنڈڈ لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں تو صبر آٹومیٹکلی وائب میں آ جائے گا۔ سراؤنڈ یور سیلف ود صبر وائبس۔ اور پانچویں، نفس کی مخالفت۔ پیشنس از ڈیلی جم، جسٹ لائک جم۔ جم میں آپ پش اپس مسلز بناتے ہیں، ویسے ہی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کرنا، صبر کرنا مسلز کو اسٹرانگ کرتا ہے۔ کسی کی بات بری لگی رسپونڈ نہ کریں، لائن میں دیر ہوئی کمپلین نہ کریں، وائی فائی سلو ہے بریتھ کریں، سبلنگس انوائنگ ہو سائلنٹ ٹریٹمنٹ نہیں، میچیورٹی دکھائیں۔ ایچ مومنٹ از اے ریپ ان یور صبر جم، تو صبر جم میں جائیں۔ اور چھٹے، عبادت پر استقامت۔ ڈسپلن ڈوپامین ہے نا، عبادت میں کنسسٹنسی وہی رکھ سکتا ہے جس نے اپنے دل کو ڈوپامین سے ڈسکنیکٹ کیا ہو۔ قرآن صرف رمضان کا ہیش ٹیگ نہ ہو، نماز صرف موڈ پہ نہ ہو، تہجد صرف ہارٹ بریک کے بعد نہ ہو۔ کنسسٹنسی فیلز بورنگ بٹ دیٹس ویئر سول گروتھ ہیپنس۔ اور ساتویں، لرننگ ٹو ویٹ، اینٹی اسکرول کلچر۔ ڈیجیٹل دنیا نے ہمیں اسکرول ٹو نیکسٹ مینٹالٹی دے دی ہے۔ ہم ہر چیز میں کہتے ہیں اسکپ ٹو دا گڈ پارٹ، لیکن لائف میں کوئی اسکپ بٹن نہیں ہوتا۔ صبر کرنا ہے تو پروسیس ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ گروتھ انسٹنٹ نہیں، گریجول ہوتی ہے۔ جنت شارٹ کٹ سے نہیں، اسٹیڈ فاسٹنس سے ہی ملتی ہے۔ اور 8واں کام ہے دا 3 بریتھ رول، انسٹنٹ کام ڈاؤن ہیک۔ کبھی بھی کوئی پوسٹ، کامنٹ یا میسج غصہ دلائے، گہری سانس لیں 3 بار، اعوذ باللہ پڑھیں، 5 سیکنڈ رکیں، پھر رسپونڈ کریں یا رسپونڈ نہ کریں۔ امپلس کو پوز کرنا ہی صبر کا پہلا سبق ہے۔ اور 9، دا 15 منٹ ایپ ایگزٹ، ڈیجیٹل وضو۔ کوئی ٹریگر ہو گیا، کوئی بحث، کوئی میم، کوئی بدتمیزی، ایگزٹ دا ایپ، ڈونٹ ٹائپ، ڈونٹ رینٹ، جسٹ لاگ آؤٹ فار 15 منٹس۔ اٹھیں، پانی پئیں، وضو کریں یا کوئی کام کریں۔ یہ ڈیجیٹل وضو ہے تاکہ نفس کول ڈاؤن ہو اور دماغ ریسیٹ ہو۔ اور 10ویں، رسپونڈنگ ود سائلنس اور دعا۔ ہر فکرے کا جواب دینا میچیورٹی نہیں، کبھی کبھی خاموشی طاقت ہوتی ہے۔ دل سے نکلی ہوئی دعا بدلے کی جگہ لے لیتی ہے۔ ایک چھوٹا سا جملہ بڑا فرق ڈال سکتا ہے۔ اور 11ویں، ریفلیکشن، وائی ایم آئی اینگری؟ اپنے غصے کو پاز کر کے خود سے پوچھیں، یہ واقعی دین کا معاملہ ہے یا بس میری ایگو ہرٹ ہوئی ہے؟ یہ رپلائی آخرت میں میری ہیلپ کرے گا یا میرے درجات کم کرے گا؟ کیا میں بس ویلیڈیشن کے لیے رپلائی کر رہی ہوں؟ سیلف اویئرنیس از دا سیڈ آف پیشنس۔ اور 12ویں، ریپلیس ریئیکشن ود ذکر۔ جس لمحے دل بکھرا ہو
اس لمحے استغفار کا آپشن آن کر لیں، استغفر اللہ۔ غصے کا جواب غصے سے دینا آسان ہے، ذکر سے ریپلیس کرنا افضل ہے۔ ریممبر، دین از ناٹ انسٹنٹ ریزلٹس۔ عبادت کے اثرات ریلز کی طرف فوری نہیں آتے، دعائیں بھی سم ٹائمز پینڈنگ ہوتی ہیں۔ تبدیلی کا سیکرڈ پروسیس سلو اور سائلنٹ ہوتا ہے۔ ڈیجیٹل سپیڈ سے دین کے ریزلٹس میئر نہ کریں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال انتظار کیا، کیا ہم 3 ہفتے بھی نہیں رک سکتے؟ ری فریم کریں، صبر از پاور ناٹ ویکنیس۔ صبر کرنے سے آپ لوزر نہیں بنتے، لیڈر بنتے ہیں۔ صبر ریونج نہیں لیتا، معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے ہو جاتا ہے۔ صبر کا فائدہ دنیا میں نہیں تو آخرت میں گارنٹیڈ ہے۔ پیشنس doesn't mean nothing is happening. It means Allah is planning in your favor. صبر isn't outdated, it's under practiced. ٹرینڈز بدلتے ہیں، صبر باقی رہتا ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہ جیتتا ہے، خاموشی کے ساتھ، رب کی رضا کے ساتھ۔ صبر کوئی ٹرینڈ نہیں، یہ سننا ہے، اور سننا کبھی آؤٹ آف سٹائل نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا، ٹرینڈ اینڈز، سننا سٹیز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی، سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔